अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज अपने FMGs इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स बहनों और भाइयों से मुखातिब हूँ। कुछ लोगों को मालूम ही होगा कि कल बरोज़ हफ्ता 6 मार्च को हमारी प्रेसिडेंट PMC डॉक्टर अरशद तकी से मुलाकात हुई और उसमें ना हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के उनसे आंसर्स लिए और उन्होंने बड़े सेटिस्फैक्ट्री और अच्छे जवाबात दिए और जिनसे जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी सारी कन्फ्यूजन्स, उनके सारे प्रॉब्लम्स जो इस वक्त जिस वो कशमकश का अजीब डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, उनसे उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सबसे पहले मैं सवाल भी आपके सामने रखूँगा और जवाब जो उन्होंने दिए वो भी सामने रखूँगा। पहला सवाल हमने ये किया उनसे कि जी WFME ने जैसे आपको टाइम दिया है PMC वालों को एक्रेडिटेशन के लिए 2024 तक का, तो क्यों ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी आप एनलिस्टिंग कर रहे हैं ABC, उनको भी टाइम 2024 तक का दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी ये ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं आपस में ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन जो ग्रेजुएट्स के मैटर्स हैं उनको हमने अलहदा से करना है और हमने ना इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है 2024 से पहले। तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें कुछ टारगेट्स रखने पड़ेंगे और उस टारगेट्स पे काम करेंगे तो फिर ही मसाइल ये हल होंगे। 2024 से पहले उन्होंने अपनी एक्रेडिटेशन करवानी है PMC ने, तो इसलिए उससे पहले ये सारे इश्यूज़ सॉल्व करने, चाहे वो FMGs के हैं, चाहे वो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स के हैं, चाहे वो लोकल प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की रिकॉग्निशन वगैरह होगी तो फिर ही वो PMC जो है वो एक्रेडिटेड होगी WFME से। ठीक हो गया जी। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि डॉक्यूमेंट्स जो डिपॉज़िट करवा रहे हैं, जो बड़ा आजकल मेन टॉपिक, लोग सारे कंफ्यूज्ड हैं कि जी कौन डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, कौन नहीं करवा सकते। जो वन टाइम पाथवे दिया गया उस पे बेसिकली ना मैंने पूछा कि जी वन टाइम पाथवे के तहत कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं जो पहले ग्रीन लिस्ट नहीं थी, ठीक है, और जबकि आपने पाथवे में लिखा हुआ कि जो ग्रीन लिस्ट हैं पहले किसी वक्त हुई हैं और वो अब B लिस्ट हो गई हैं, तो उनके हम डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं और कुछ के नहीं जमा हुए, जैसे जो मुझे कांटेक्ट कर रहे थे लोगों ने मुझे सवाल दिए, जैसे फ़िलिपाइन के लोग थे, जैसे अज़रबैजान से ग्रेजुएटेड थे, जैसे रशियन फेडरेशन के कुछ ग्रेजुएट्स थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा हुए। तो उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने भी सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं वन टाइम, जो भी आपको पाथवे दिया गया है, सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो पाकिस्तान कंप्लीट करके अपनी एजुकेशन वापस आ गए हैं और वो B लिस्ट में हैं, ठीक है, उनके लिए पाथवे तो यही है कि सबसे पहले वो NLE देंगे। अब सिर्फ एक शर्त कि जो पहले ग्रीन लिस्ट में थे और वो बाद में और उनके ग्रेजुएट्स ने प्रोविजनल लाइसेंस ले लिया था और बाद में वही यूनिवर्सिटी B लिस्ट में चली गई, तो अब वो जमा नहीं करा सकते। सिर्फ उनको हमने कहा है, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उनको कहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। अगर उनके अलावा किसी ने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए तो वो उनको प्रोविजनल लाइसेंस नहीं मिल सकेगा, क्योंकि प्रोविजनल लाइसेंस जो वन टाइम पाथवे है उसकी शर्त ही ये है, वो इसलिए हम दे रहे हैं कि वो मुल्क से वापस, हमारे मुल्क से वापस ना जाएं, उस मुल्क जाके वहाँ के दोबारा जो एक लाइसेंस की थी एक के जी वहाँ का लाइसेंस हासिल करें, वहाँ की हाउस जॉब करें और फिर वापस आएँ। तो उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए, मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएशन करके वापस पाकिस्तान में आ गए, उनको एक पाथवे वन टाइम ये दिया है कि जी वो NLE दें, उनको प्रोविजनल मिलेगा, उसके बाद वो हाउस जॉब करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो पहले ग्रीन लिस्ट की वजह से ले चुके हैं प्रोविजनल और जिनको अभी प्रोविजनल मिल जाएगा क्योंकि वो पहले ग्रीन लिस्ट में थे, बाद में B लिस्ट हो जाएगी, तो जो ही NLE आएगा वो भी NLE में अपीयर होंगे
اور اس کا یہی ہے کہ وہ اگر NLE میں پاس نہیں ہوں گے تو ان کی پروویژنل سسپینڈ ہوگی، پھر وہ جب تک نیکسٹ NLE کلیئر نہیں کریں گے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ دوسری بات کہ اگر وہ کہتے ہیں جی اگر ہم سب بی لسٹ کو دینا شروع کر دیں تو اتنی سلاٹس ہیں ہمارے پاس، اتنی تو سلاٹس ہی نہیں ہیں، اتنی ہاؤس جاب وہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی اتنی ہاؤس جاب فرض کیا اس وقت ہو سکتا ہے 3-4 ہزار لوگ ہوں، تو اتنی ہاؤس جاب کی سلاٹس نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئر ہو گیا، یہ کلیریفائی ہو گیا کہ جی جو پہلے گرین لسٹ میں تھے کسی وجہ سے ہوئے اور ان کے اسٹوڈنٹس نے لے لی تھی، ان کے گریجویٹس نے لے لی تھی پروویژنل، صرف ان یونیورسٹیز کے ہی جو گریجویٹس ہیں وہ جناب اپلائی کریں، اگر کسی نے دوسرے نے اپلائی کیا ہوا تو ان کو نہیں ملے گی پروویژنل۔ ڈسکریمنیشن کسی صورت میں فارن میڈیکل گریجویٹس کے اندر وہ کہتے ہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے ساروں کے پوائنٹ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ باقی جو NLE کا انہوں نے کہا تو میں نے NLE کا سوال پوچھا کہ جی NLE کا پلان کیا ہے اور کریکولم کیا ہے، انہوں نے کہا جی کریکولم پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور یہ اب انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے نام سے یہ آپ بے شک نہ کہیں کہ لیکن میرا اندازہ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک اندازہ دیا ہے کہ جی تقریباً ہماری کوشش ہے تیزی سے تیز، مطلب نا تیز سے تیز انشاءاللہ نا ہماری کوشش ہے کہ شاید سپٹمبر میں NLE ہو جائے۔ تو اس میں میں آپ کو شورٹی نہیں دیتا، نہ انہوں نے شورٹی دی، یہ کچھ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ستمبر سے نومبر بھی ہو سکتا ہے، اکتوبر بھی ہو سکتا ہے، دسمبر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے ایک ذہن میں ان کے ٹائم فریم تھا یہ کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جی اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس اب بھی پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے نا 2021 کی جولائی میں گریجویٹ ہونا ہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا، میں نے کہا انہوں نے کہا جی ان کو بھی ہم انشاءاللہ NLE کے لیے کنسیڈر کریں گے، وہ آئیں اور NLE دیں۔ تو دیکھیں اس سے یہ ایک اور بڑی خوشخبری کہ جی جو لوگ اس وقت گریجویٹ کر رہے ہیں اور 2021 میں گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں تو ان کو بھی، اور 2021 کی جولائی میں گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں تو ان کو بھی ایک یہی ون ٹائم پاتھ وے کے تحت انشاءاللہ ان کو بھی مل جائے گی پروویژنل لائسنس اور پھر ہاؤس جاب اور آگے۔ اچھا تو اس لیے ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے نیکسٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایشوز آ رہے تھے جی کوریئر کے تھرو انہوں نے ڈاکومنٹس بھیجے ہیں اور وہ ڈیلے ہو رہے ہیں یا ویسے بھی بھیجے ہیں، تو کسی کے 2 مہینوں میں ہو رہے ہیں اور کسی کے جناب نا ڈاکومنٹس اگر فرض کیا 2 مہینے سے زیادہ بھی ہو گئے تو وہ، اور کسی کو مل گئے ان کے ساتھ والوں کو، تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ سارا جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ویریفیکیشنز نہیں ہو رہی ان ٹائم۔ اب ویریفیکیشنز میں ڈیفرنٹ جو ہے نا ویریفیکیشن کیوں نہیں ہو رہی، ویریفیکیشن کا بیسیکلی نا جب تک ویریفیکیشن ڈیلے ہوں گی، انہوں نے کہا جی ہم آن لائن ویریفیکیشن تھرو ای میل کروا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ای میل سے ویریفیکیشن ہو، اور پہلے تو ویریفیکیشن ہوتی تھی تھرو ڈپلومیٹک چینل، اب وہ ہم ڈائریکٹ یونیورسٹی سے کروا رہے ہیں۔ اب یونیورسٹی کا فرض کیا ایک ای میل پرووائڈڈ تھا اور ہمیں نہ کہتے ہیں جی گریجویٹس آ کے کہتے ہیں جی نہیں اب یہ نہیں ہے، یہ اور ایک ہے ای میل ایڈریس جو کہ دوسرے ٹیچر کا ہے، وہ والا ٹیچر نہیں دیکھ رہا ہے اس کو۔ تو بات یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹیچرز پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا، یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہونا چاہیے جو کہ یونیورسٹی پرووائڈ کرے ہمیں کہ جی یہ ای میل ایڈریس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز ہم سے شیئر کی اور وہ بہت پازیٹیو ہے، انہوں نے کہا جی 2010 سے لے کے اب تک جو بھی گریجویٹس ہوئے ہیں جو ہمارے پاس تمام یونیورسٹی کے لسٹ تھی ان کو ہم نے ایک سب کو تقریباً ای میل کر رہے ہیں اور کر دیے کہ جی آج تک پاکستانی 2010 سے آنورڈ آپ کے پاس جو بھی گریجویٹ ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ پر ایئر بنا کے ہمیں بھیج دیں، تو وہ انشاءاللہ آ جائے گی، تو پھر ویریفیکیشن کا پروسیس بہت تیز ہو جائے گا۔ تو اس پہ وہ دن رات وہ کہتے ہیں جی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے ویریفیکیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر جی ایک کویسچن جو ہم نے پوچھا وہ تھا کہ جو ماسٹرز یا پی جی ٹریننگ کر کے آتے ہیں، پی جی ڈگری کر کے آتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ ڈگری کر کے آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہی ہے ہم ایک ہائر اسپیشلسٹ رجسٹر بنا رہے ہیں، اس میں تو وہ انٹر ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی پوسٹ گریجویشن ایسی کی ہے جو ایکولنٹ ٹو ایف سی پی ایس ہے،
ٹھیک ہے، یا جیسے FRCS ہے۔ اگر کوئی ایسی کوالیفیکیشن ہے جو ڈپلومہ وغیرہ ہے تو بیسیکلی وہ جو بھی ڈپلومہ ہے وہ آپ آن لائن پورٹل بنے گا، اس پورٹل میں آپ ساری اپنی اپلیکیشن میں ڈیٹیل دیں گے کہ جی یہ ہم نے ڈپلومہ کیا، یہ ہم نے پوسٹ گریجویشن کی ہے۔ وہ جب اس میں فل کریں گے ان کے پاس لسٹ ہوگی یونیورسٹیز کے، ان کے پاس ایکریڈیٹڈ پروگرام پہلے سے ہی انٹر ہوں گے۔ فرض کہ ان کو پتہ ہوگا کہ جی فرض کر لیں ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر کہ جی کرگز اسٹیٹ میڈیکل اکیڈمی ہے، وہاں کا ایک پروگرام ہے DGO 2 سال کا، تو وہ آپ جب انٹر کریں گے وہ ان کی لسٹ میں آ جائے گا کہ جی یہ پروگرام 2 سال کا ہے اور اس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ اس پوسٹ گریجویشن کو آپ کے جو بھی پروویژنل جو پرماننٹ آپ کو لائسنس دیں گے اسی میں مینشن ہو جائے گا کہ جی انہوں نے MBBS یا MD کے علاوہ انہوں نے DGO بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس DGO کی بیس پہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ کو جاب ملے گی اسپیشلسٹ کی، یا جو بھی انسٹیٹیوشن جو بھی جاب دینا چاہیں وہ ان کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے یہ لکھا ہوگا کہ جی یہ اس کی پوسٹ گریجویشن ہے اور اس کی بیس پہ جابز ملیں گی۔ اب ہاں البتہ ہائر جو اسپیشلسٹ رجسٹر ہے اس میں صرف وہ لوگ انٹر ہوں گے کہ جو FCPS کے ایکویلنٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ کویسچن بھی کلیئر ہو گیا۔ جو ماسٹرز اور جو پوسٹ گریجویشن والے ہیں ان کا انشاءاللہ اس طریقے سے۔ باقی جو میں نے ایک اور سوال کیا کہ جی جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ C لسٹ میں ہیں اور وہ کہیں موو نہیں کر سکتے ابھی، ان کے جناب نا آپ کچھ مائیگریشن کی ڈیٹ بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں مائیگریشن کی ڈیٹ تو ہم نے اس وجہ سے دی ہے کہ جو پاکستان میں موو کرنا چاہتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر کے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہاں کوئی C لسٹ میں بچ جاتے ہیں اور وہ فرض کیا دسمبر میں نہیں موو کر سکتے تو ایز ارلی ایز پاسبل وہ موو کر جائیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی C لسٹ کی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کا ہمیں کوئی امید نہیں لگ رہی کہ وہ نا B لسٹ میں آ سکیں، تو اس لیے میں اپنے انرولڈ اسٹوڈنٹس بہنوں بھائیوں کو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، وہ آپ کو لارے لگا رہے ہیں یا ان کے کنٹریکٹرز لارے لگا رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں نہ بیٹھے رہیں۔ آپ سوچیں اس بارے میں کہ جی آپ کو مائیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دسمبر میں نہیں بھی کر سکتے لیکن ایز ارلی ایز پاسبل اس کے بعد بھی کر جائیں، کیونکہ آپ جب بھی مائیگریٹ کر کے کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں جائیں گے B لسٹ یا A لسٹ میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کی ڈگری ادھر سے ہوگی، اس لیے آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل، کوئی دسمبر ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھیں یہ کنسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا انرولڈ اسٹوڈنٹس کا۔ وہ بہت پریشان تھے کہ جی اس کی ڈیٹ بڑھائی جائے، مارچ تک کی جائے، میں نے بھی ریکویسٹ کی کہ مارچ 2022 تک کی جائے، تو انہوں نے کہا جی یہ بس ایز ارلی ایز پاسبل۔ اب یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ جی آپ اینڈ آف کورس تک، اینڈ آف مطلب MBBS MD تک بیٹھے رہیں اور اینڈ میں جا کے جی مائیگریشن کر لیں، ایسا نہیں کرنا، پھر پرابلمز ہوں گے۔ تو آپ کو یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، 3rd ایئر میں ہیں، 4th ایئر میں ہیں، وہ جو ہی ان کو چانس ملتا ہے کوشش کریں۔ اگر پاکستان جو 1st ایئر 2nd والے مائیگریٹ کر سکتے ہیں بالکل کریں، یہاں پہ ایگزام دیں جو بھی طریقہ کار ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو وہ جناب نا کہیں بھی A لسٹ یا B لسٹ میں مائیگریٹ کر جائیں۔ بہتر ہے کہ A لسٹ میں مائیگریٹ کریں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے مائیگریٹ کر جائیں، انہوں نے یہ کہا۔ اگر فرض کیا دسمبر میں نہیں کر سکتے تو آپ مارچ اپریل میں کر جائیں، اس سے آگے کر جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ریلیٹیولی زیادہ اپنے جو اپنی کوالیفیکیشن ہے اس کا زیادہ ٹائم آپ نہ کسی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں، A کیٹیگری میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کنٹریکٹرز پہ، اپنی یونیورسٹیز پہ یہ فورس کریں ان کو کہ جی وہ جلدی سے جلدی، جیسے فرض کیا WKM ہے، IAAR ہے، یا جو بھی انڈیپینڈنٹ ایکریڈیٹنگ ایجنسی ہے اس سے اپنی ایکریڈیٹیشن کروائیں، تو وہ جتنی جلدی ہوگی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی کرتا گیا، جو بھی یونیورسٹی کرتی گئی، ہم اس کو موو کرتے جائیں گے C سے B میں، B سے A میں۔ تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی ہم نے سٹریم لائن کرنا ہے، ہم نے سسٹم کو بیٹر کرنا ہے۔ تو فار بیٹرمنٹ آف ہیلتھ سسٹم اینڈ میڈیکل ایجوکیشن یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو وہ ایکریڈیٹڈ نہیں ہوں گے WFME سے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزوں سے گزر کر
اور یہ ساری کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئیں گے تو ہمیں جلدی سے جلدی ہمارے سٹیپ ہوں گے اور ہماری انشاءاللہ پاکستان میں پھر ڈسکریمنیشن بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی اور 3-4 اور کویسچنز تھے. پہلا ہے کہ بلکہ اب 8واں کویسچنز ہے کہ جی میں نے کہا جی پی ایم سی نے کہا تھا کہ جی یہ مارچ میں نا ایک آن لائن اپلیکیشن کا سسٹم اور ایک پروفائل ڈاکٹر کی یہ دونوں پورٹل بننے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ساری میڈیکل کمیونٹی کے لیے یہ خبر ہے اچھی کہ انہوں نے کہا جی جو اپلیکیشن سسٹم ہے نا آن لائن کسی بھی قسم کی اپلیکیشن آپ نے پی ایم سی کو دینی ہے، رینیول کی، پروویژنل کی، پرماننٹ کی، کوئی بھی، تو وہ انشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ مارچ کے اندر ہی وہ شروع ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ کالجز کی ایک پورٹل بن گیا ہے، جو میڈیکل کالجز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی مارچ کے اندر ہی وہ شروع ہو جائے گا. باقی ایک پروفائل سسٹم جو میڈیکل کمیونٹی کے لیے وہ ایک پروفائل سسٹم بنا رہے ہیں، اس میں ایک ایپ بنائیں گے. وہ ایپ آپ کے فون پہ ہوگی. آپ نے اس کے اندر اپنا بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے تھمب رکھنا ہے اور وہ جناب نا آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی. ان کے پاس ڈیٹا نادرا سے اٹھے گا اور نادرا سے آ کے تو آپ کا ایک قسم کا NIC ویریفائی ہو جائے گا. تو بیسیکلی وہ جو پروفائل سسٹم ہے اس کے لیے پروفائل سسٹم کے لیے وہ ایک ایپ بنا رہے ہیں پی ایم سی کی اور اس پہ سارے ڈاکٹر رجسٹر ہوں گے. اور وہ تھوڑا سا ٹائم اس کو لگے گا لیکن عنقریب وہ بھی انشاءاللہ آنے جا رہا ہے. وہ شاید مارچ میں نہ آئے، شاید اپریل میں آ جائے، مئی میں آ جائے. تو انشاءاللہ وہ بہت اچھا سسٹم آ رہا ہے، سارے ڈاکٹر اس کے اوپر رجسٹر ہوں گے. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ جی میں نے کہا جی لوگ پی ایم سی کو بہت ای میلز کرتے ہیں، بہت رابطہ کرتے ہیں اور کوئی نہ رپلائی نہیں دیتا. تو میں نے کہا ہم آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ اب ہر چیز کو ایڈریس کریں گے اور ان چیزوں کو بھی ایڈریس کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ عنقریب ایک کال سینٹر سے ہمارا کنٹریکٹ ہو رہا ہے. کال سینٹر جب آ جائے گا تو وہ ہر ای میل کو بھی ایڈریس کرے گا، ہر آپ کی کال کو بھی سنے گا. تو انشاءاللہ یہ وہ کہتے ہیں جی یہ مطلب نا ہماری سوچ میں ہے، ہماری پلان میں ہے اور انشاءاللہ یہ بھی عنقریب ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کی ہر ای میل کو، آپ کی ہر کال کو سنا جائے گا اور اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جی ایک اور بہت بڑا بہت پازیٹیو جو قدم جو میں نے ان کو کہا کہ جی فورن میڈیکل گریجویٹس کے لیے ہاؤس جاب ملتی نہیں ہے یا جناب پیڈ ہاؤس جاب نہیں ہے. تو یہ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی ہمیں کہا، خصوصی طور پہ میں ذکر کروں گا ڈاکٹر عبدالہادی کا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ پیڈ ہاؤس جاب کا ایشو آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے. تو وہ میں نے ڈسکس کیا. ڈاکٹر ارشد تقی صاحب کا کہنا تھا کہ جی عنقریب ہم ان پیڈ ہاؤس جاب ویسے ہی ختم کر رہے ہیں. وہ کتنا ٹائم اس پہ لگے گا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے، لیکن عنقریب ان پیڈ ہاؤس جاب ختم ہو جائے گی اور ساری پیڈ سلاٹس ہر انسٹیٹیوشن کا ایک پروفائل بنے گی جہاں پہ ہاؤس جاب کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر سلاٹس ہوں گے کہ جی اتنی سلاٹس ہیں اور باقاعدہ ایک نا سسٹم کے تحت وہاں ہاؤس جاب سب کو ملے گی اور وہ انسٹیٹیوشن پے کریں گے. تو بیسیکلی چاہے وہ ایف ایم جی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ میڈیکل گریجویٹ ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، سب لوگ پیڈ ہاؤس جاب کریں گے. تو ان پیڈ ہاؤس جاب رہے گی ہی نہیں. تو یہ چیزیں تھوڑا سا دوسری ایک اسی میں پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ جیسے فرض کیا میں نے کہا تھا کہ جی آپ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو بی کیٹیگری میں ہیں وہ وہیں پہ ہاؤس جاب کر کے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اتنی سلاٹس ہی نہیں ہیں. چاہے ہم یہ سسٹم بنا بھی دیں گے، فرض کیا 6000 7000 10,000 سلاٹس تو ہم نہیں کریٹ کر سکتے ہاؤس جاب کے لیے. تو اس لیے انہوں نے اب جو کچھ بی کیٹیگری کے جو بی لسٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو کہا کہ جی وہ وہیں ہاؤس جاب کروا کے بھیجیں. جب ہاؤس جاب کروا کے بھیجیں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ ہاؤس جاب ہو سکتا ہے کل کو ختم کر دیں یا ہاؤس جاب ہو ہی نہ، آپ آ کے پروویژنل دیں اور اس کے بعد اگر ہاؤس جاب ہو یا نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینج آئے پالیسی میں کل کو. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا کویسچن میں نے کہا جی فورن میڈیکل گریجویٹس جب سے پاکستان میں آتے جا رہے ہیں، مطلب میں اپنے سب سے قریبی دوست اور بھائی ڈاکٹر علی ثقلین حیدر کو جانتا ہوں کہ وہ 99 میں گریجویٹ ہو کے آئے. تو اس وقت سے ان کے ساتھ
اور سارے فارن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ مجھے ہاؤس جاب نہیں دیتے تھے, کوئی پروفیسر مجھے لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ فارن میڈیکل گریجویٹ ہے. اور اب بھی میں نے کہا کہ ہر سٹیپ پہ, ہر آرگنائزیشن پہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے فارن میڈیکل گریجویٹس کی. تو انہوں نے کہا کہ جی اب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو یہ ڈسکریمنیشن بھی ختم ہوگی اور کم ہوگی, اور انشاءاللہ آپ لوگ اوپر آتے جائیں گے اور آپ ایک لیولز پہ آ جائیں گے. جب آپ لوگ ہی بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ تقریباً 11 کویسچنز تھے میرے ذہن میں, اور دوستوں نے مجھے بھیجے, اور جس طریقے سے بھی ہم نے کلیکٹ کیے, بہت سارے میرے پیارے دوستوں نے اس پہ کام کیا, اور بہت ساروں نے مجھے آئیڈیاز دیے, اور یہ سارے کویسچنز اکٹھے کیے اور ہم نے ان کے جوابات لیے. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ڈاکٹر ارشد تقی صاحب اور PMC بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو جو بھی ڈیلے ہو رہے ہیں, ڈیلیز پہ بیسیکلی بڑے لوگ پریشان ہیں, ان کو میں تسلی دوں گا اور ان کو میں کہوں گا کہ پریشان نہ ہوں, اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا. ایک اچھی باڈی اور ایک اچھے قسم کے لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, اور وہ انشاءاللہ یہ سارے آپ کے کاموں کو کریں گے. جو ڈیلیز ہو رہے ہیں یا تو ویریفیکیشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا کسی اور وجوہات کی, چھوٹی موٹی وجوہات کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو باقی اب میں سارے گریجویٹس جو ابھی بچ گئے ہیں اور جو NLE کے لیے اب پلاننگ ہے جن کی, ان کو میں کہوں گا کہ پڑھنا شروع کر دیں اور NLE پہ توجہ دیں. سب چیزوں کو چھوڑ دیں, سب کچھ بھول جائیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور بیسٹ ویسے ہی یہی ہے کہ آپ NLE دیں تاکہ آپ اس جھنجھٹ سے نکلیں. ابھی فرض کہ آپ کو ہاؤس جاب پروویژنل سے مل بھی جاتی ہے تو کل کو پھر بھی تو NLE دینا ہے. ہو سکتا ہے 3 مہینے بعد NLE ہو جائے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے سب سے بیسٹ جو سجیشن ہے, چاہے وہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں چاہے ویسے ہیں, آپ پلیز NLE کی تیاری شروع کر دیں بھرپور طریقے سے, اور انشاءاللہ پھر آپ کی کامیابی ہوگی اور سب کی کامیابی ہوگی. دیکھیں جی, میں نے کوشش کی اپنے سارے کویسچنز کو, ساری ایشوز کو ان کے ساتھ ڈسکس کر کے, اور ان کا سلوشن جو بھی ہے اور جو بھی پاسبل ریپلائیز اور آنسرز ہیں وہ میں آپ کو لا کے دوں. اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آگے بھی ہم انٹرنیشنل گریجویٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے اور گرینڈ FMGs الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور جو بھی چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, جو بھی چیزیں صحیح نہیں ہوں گے, ان کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے. اور ہر پرابلم کا سلوشن ڈائلاگ سے ہوتا ہے. اگر ہم ڈائلاگ سے مل کے بیٹھ کے ایشوز کو ہمارے سنا جاتا ہے اور سالو کیا جاتا ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر ہمیں کوئی کیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر ہمیں کسی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اور دوسری ایک بات میں یہاں اینڈ میں شیئر کروں گا کہ کل ہماری جو ہم نے ایک GFA کی سینٹرل انڈکشن پالیسی کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس میں ڈاکٹر فیصل خان ہیں اور بھی کچھ دوست ہیں. تو ڈاکٹر فیصل خان سے میری کل ملاقات ہوئی, اور ہم نا انشاءاللہ عنقریب جو سینٹرل انڈکشن پالیسی اس وقت کام کر رہی ہے گورنمنٹ کی, اور ایک پرپوزڈ ہوگی جو ہماری طرف سے پرپوزل ہوگی, وہ ہم تیار کر رہے ہیں. اور عنقریب ہم سینٹرل انڈکشن پالیسی کے اوپر ہم گورنمنٹ آفیشیلز سے ملیں گے اور اس ایشو کو انشاءاللہ ہائی لائٹ بھی کریں گے اور ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے کوئی پریکٹیکل سلوشنز جو ہمیشہ کے لیے ہمارے فارن میڈیکل گریجویٹس کے لیے بہتر ہوں گے وہ کیے جائیں گے. لیں جی, میں اجازت لوں گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.